अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की अहम और ताज़ा खबरें जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बातचीत करने जा रहे हैं, हमारे साथ शामिल होंगी। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की। भारतीय धमकियों के खिलाफ पाकिस्तान की सफारती जंग जारी है। ओआईसी ने पहली मर्तबा भारतीय वजीर खारजा को अपने इजलास में मदऊ भी कर लिया है। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के भयानक मंसूबे आर्टिकल 35A के खिलाफ हड़ताल जारी है। और अफगानिस्तान जंग में हजारों शहरियों की हलाकत पर अक़वाम मुत्तहिदा की लर्ज़ाखेज रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ का फ़लस्तीन के बारे मुतनाज़ बयान सामने आया है। मसला फ़लस्तीन और यहूदियों से दोस्ती इस्लामी मामला है, मैं इसे नहीं मानता, मुशर्रफ का अपने वीडियो बयान में ये कहना था। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को अगर इंडिया पर हावी होना है तो इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा, जनरल मुशर्रफ का ये बयान सामने आया है। हम आपको बताएंगे इंडिया और इसराइल का पाकिस्तान मुखालिफ गठजोड़ क्या है। इसराइल की फ़लस्तीन मशरक़े वुस्ता में मुसलमानों के खिलाफ खून रेज़ कार्रवाइयाँ कौन कौन सी हैं, तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे सऊदी अरब पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है। कासिम सुलेमानी ने नया शोशा छोड़ दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ ईरानी धमकियां दोबारा शुरू हो चुकी हैं। ईरानी निज़ाम मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। ईरानी नायब सदर इसहाक जहांगीरी ने भी एतराफ़ कर लिया है। अफगानिस्तान में ईरान और इंडिया का गठजोड़ क्या है, तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे पहली मर्तबा अमरीका में सऊदी अरब की पहली खातून रीमा बिनते बंदर बिन सुल्तान को मुतय्यन कर दिया गया है। रीमा के वालिद बंदर बिन सुल्तान 20 साल अमरीका में सफ़ीर रह चुके हैं और शहजादा खालिद बिन सलमान जो अमरीका में सफ़ीर थे उनको अमरीका से वापसी पर नायब वज़ीर दिफा का ओहदा दिया जाएगा। सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान, सऊदी अरब और चीन के दरमियान अहम मुआहदों पर दस्तखत, तफसीलात आपको बताएंगे। सऊदी अरब के स्कूलों में चीनी जुबान सिखाने का अनोखा फैसला सामने आया है। इसमें क्या चीज़ें फैसला मुफीद हैं, क्या गलत हैं, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात कर लेंगे सूडान में हुकूमत तहलील कर दी गई है, एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। सूडान में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे बदस्तूर जारी हैं और सूडान में बदअमनी से आलम इस्लाम को दरपेश खदशात क्या हैं और सूडान में मुजाहिरों के पीछे कौन है, तफसीलात आपको बताएंगे। ये हैं वो टॉप स्टोरीज जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए जनरल मुशर्रफ का इसराइल के बारे मुतनाज़ा जो बयान सामने आया है, क्या पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए? क्या वाकई मुसलमानों का, पाकिस्तानियों का इसराइल से झगड़ा जो है वो एक ज़ाती या इस्लामी मामला है, उसकी वजह से इसराइल से ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए? फिर सवाल ये भी है कि क्या हम इसराइल से दोस्ती करके इंडिया से जंग जीत सकते हैं? और फिर एक और सवाल बड़ा ये भी है कि इंडिया इसराइल से सबसे ज़्यादा असलहा ख़रीदता है। 1950 के बाद इसराइल से इंडिया के गहरे ताल्लुकात कायम हैं। तो फिर एक और तरफ से ये खबरें और रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं कि मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर इसराइली असलहा यूज़ किया जाता है और इसराइली एजेंसी मोसाद और इंडियन एजेंसी रा मिलकर न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बल्कि अफगानिस्तान, बलोचिस्तान और दीगर जगह पर मुश्तरका कार्रवाइयाँ करती है। इस सूरत में क्या पाकिस्तान को इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लेने चाहिए? क्या अगर हम पाकिस्तान इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लेता है तो इससे फिर पाकिस्तान को क्या नुकसानात होंगे? मजीद बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मारूफ जनरल जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब। जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमारे प्रोग्राम को में ज्वाइन किया आपने। ये फरमाइएगा कि जैसे कि जनरल मुशर्रफ का अपने दौर में भी ये बयानात सामने आते रहे हैं कि इसराइल से पाकिस्तान को ताल्लुकात कायम कर लेने चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान की आवाम इस बात को तस्लीम नहीं करती। फिर हमने देखा कि इंडिया के साथ इसराइल के बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। तो आप जनरल मुशर्रफ के इस बयान को और माजी में इसराइल के साथ ताल्लुकात की जो उन्होंने बातें की, मुलाकातें की खुर्शीद कसूरी साहब ने, तो आप इन सारी चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान हैसियत मुल्क कभी भी
اسرائیل کے ساتھ جس طریقے سے جنرل مشرف کے بارے میں کہا جا رہا ہے تعلقات قائم کرنے کا اس طریقے سے ہم ہی نہیں رہا، کیونکہ پاکستان نے قائد اعظم سے لے کے آج تک فلسطین کی جو بھی سٹینڈ رہا ہے اس کی ہمیشہ حمایت کی ہے. اگرچہ یاسر عرفات نے کبھی بھی کشمیر کی اسی کے حمایت نہیں کی، لیکن پاکستان نے اسے قطع نظر ہمیشہ سے فلسطین کی ایک پرنسپل حمایت کی ہے. جی جب مشرف نے جو بات کی ہے اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھی، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو اسرائیل مضبوط ترین اسلامی ریاست سمجھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم ہوئے تو اس سے اس کو باقی مسلم دنیا میں بھی ریکلائز ہونے میں مدد ملے گی. تو اس کانٹیکسٹ میں جنرل مشرف کی بات چیت ان سے ہوئی، بات کی بھی انہوں نے، جب وہ بتا رہے تھے کہ قصوری کا ایک دن کے نوٹس میں فورن اسرائیلی فارن منسٹر ملنے کو تیار ہو گیا، تو وہ پاکستان کی اورل اہمیت کی بات کر رہے تھے. جنرل مشرف کے یہ ذہن میں تھا کہ پاکستان کو کسی اسٹیٹ کیس پہ غور کرنا چاہیے، اور یہ میں جانتا ہوں کہ میں خود بھی اس کا سمجھ تھا. تو زیادہ تر لوگوں نے جنرل مشرف کے اس جو خیال تھا اس کی حمایت نہیں کی، اسے مخالف کے شدت سے. باقی جو ان کے ساتھی تھے ہم سب تو اسے جنرل مشرف اس سے آگے نہیں بڑھ سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے یہ پالیسی بیان بڑی اچھی بات تھی کہ ہم نہیں بڑھے آگے، کیونکہ پاکستان کا جو اسٹینس ہے جو انٹرنیشنل ریکگنائز پوزیشن پر ہے وہ پاکستان کا اسٹینس نمبر 1 ہارٹ ہوتا ہے. نمبر 2 جب پاکستان اگر جو مسلم دنیا کی الحمدللہ طاقتور ترین ریاست سمجھا جاتا ہے، اگر وہ ریاست سے تعلقات قائم کر لے سفارتی طور پر، تو پھر جو باقی اسلامک مسلم دنیا ہے وہ بہت کمزور پڑ جاتی ہے. فلسطین کے مسئلے پر فلسطین بھائیوں کا بہت نقصان ہوتا ہے، اور ہمارے جو لبنان میں جسی کے اسرائیل زون جاتا رہا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے. تو اس کا جو ہمارے جارڈن میں لوگ ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے پاکستان کو اپنے مسلم امہ کے لیے اس قسم کے اسٹیپس کبھی ایسے نہیں لیتا جس سے مسلم امہ کو نقصان پہنچے. جی جنرل صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ جنرل مشرف کا کسی اور طرح سے ان کا کسی اور تناظر میں بیان تھا، لیکن اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل سے سب سے زیادہ انڈیا اسلحہ خریدتا ہے، تو کیا پاکستان تعلقات قائم کر لے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسرائیل پاکستان کا حامی ہو جائے گا؟ لیکن پھر عوام کے ریاکشن بھی تو ہے، اس سے پھر کیسے بچا جا سکتے ہیں؟ دیکھیے اسرائیل کبھی پاکستان کا حامی نہیں ہوگا، یہ دو ایک دوسرے کی ضد ہیں. اسرائیل ایک یہودی ریاست کے طور پہ معرض وجود میں آیا تھا اور پاکستان ایک اسلامی ملک کے طور پہ معرض وجود میں آیا تھا. تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. ان کا کبھی اسرائیل پاکستان کو اس طریقے سے وہ کنسیشن نہیں دے گا کہ بھارت کو جو اسلحہ فروخت کرنا ہے وہ بند کر دے گا یا پاکستان کو ساتھ تو مدد کرنا شروع کر دے گا. ایسی بات کبھی نہیں ہوگی. پاکستان بڑے اچھی طریقے سے سمجھتا ہے، اور یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں پوری دنیا سے دشمنی مول نہیں لینی، ہم دشمنی چاہتے بھی نہیں ہیں، لیکن جو پرنسپل ہیں اس کے اوپر تو پاکستان کی ریاست، پاکستان کے عوام کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اس میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ کوئی بھی ایسا اقدام جس سے امت مسلمہ کو نقصان پہنچتا ہو، پاکستان وہ قدم اٹھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا. نہ حکومت اور عوام کبھی اس کی اجازت نہیں دیں گے. جی تو سر اس میں ایک اور بات، آپ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے اسرائیل کے بارے میں تو بات کر لی ہم نے، پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے بھی آپ فرما دیجئے کہ پاکستان کی پوزیشن بہت مضبوط ہے. امریکی صدر نے بھی کہا، ترکی کے صدر نے بھی کہا کہ بھارت صحیح نہیں کر رہا اور بھارت اب پیچھے ہٹ رہا ہے. تو یہ جو کشیدگی ہے پاک بھارت، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور پاکستان کو مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ اس طرح کے واقعات بار بار نہ ہوں؟ دیکھیے اقدامات تو بھارت نے کرنے ہیں. پاکستان نے جو اقدامات کرنے ہیں وہ پاکستان کے اپنے مفاد میں پاکستان اٹھا رہا ہے. اقدامات وہ کر بھی رہا ہے. گزشتہ کئی دہائیوں سے دیکھ رہے کہ ہم لگے ہوئے ہیں آہستہ سے، اور گزشتہ 15 سال سے 16 سال سے تو ہم ایک باقاعدہ جنگ لڑ کر دہشت گردی کے خلاف یہاں تک پہنچے ہیں. تو پاکستان کیسے دہشت گردی کی حمایت کر سکتا ہے؟ لیکن ہاں پاکستان کبھی بھی اپنے کشمیری بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، نمبر 1. نمبر 2، کشمیریوں نے خون دینا سیکھ لیا ہے، اور یہ جو ابھی پلوامہ میں خودکش حملہ ہوا ہے اس سے بھارت کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کشمیریوں نے، کشمیری لوگوں نے، کشمیری بچے نے اپنی جان کو اس طریقے سے قربان کیا ہے.
جب کوئی قوم ایسی قربانی دینی سیکھ جاتی ہے تو اس قوم کو پھر زیادہ دیر تک محکوم نہیں رکھا جا سکتا. تو سب کچھ بھارت نے کرنا ہے نمبر ایک. اور نمبر دو جو ہمارے جو اس طریقے سے میں نے پہلے بھی کہا پاکستان تو اپنی حد تک مقدور کوشش کرتا رہا ہے. ہماری امت مسلمہ کو بھی اب یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے بھرپور آواز اٹھائے تاکہ یہ وہ موقع ہے. دنیا سمجھ چکی ہے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہوا تو اس دفعہ تو شاید بچ جائے دنیا. اگلی دفعہ اگر یہ مسئلہ بڑا اسی قصے اور بھارت کی اس قسم کی حماقتیں جاری رہیں تو جنگ خارج امکان نہیں ہے. اور جس طریقے سے ہمارے پرائم منسٹر نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے جنگ شروع تو کی جا سکتی ہے, اس کا خاتمہ کب ہوگا, کس لیول پہ جا کر ہوگا اور نقصان کیا ہوگا وہ شاید نہ ہمیں اندازہ ہے, اس رب الجلال کی کوئی نہیں جانتا. اس لیے بھارت کے لوگوں کو اپنے یہ پاگل پن روکنا پڑے گا. پاکستان کو جو دہشت گردی کے خلاف جنگ آلریڈی لڑ رہا ہے اس سے جس طریقے سے پاکستان میں آگے نکلا ہے, پاکستان ہر وہ قدم اٹھانے کو تیار ہے اور اٹھانے چاہیے پاکستان کو جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہیں. اور خطے کے مفاد کے لیے پاکستان بھارت سے بات کرنے کو تیار ہے. جی جنرل صاحب, جیسا کہ آج ایک خبر سامنے آئی کہ او آئی سی کا اجلاس ہو رہا ہے 1 اور 2 مارچ کو ابو ظہبی کے اندر, وہاں پر پہلی مرتبہ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کو بھی مدعو کیا گیا ہے چونکہ وہاں بھی مسلمان ہیں. حالانکہ او آئی سی تو اسلامی دنیا کا بڑا پلیٹ فارم ہے, تو پہلی مرتبہ بھارتی وزیر خارجہ کو مدعو کیا گیا ہے. تو او آئی سی کا یہ اقدام آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے؟ میں سمجھتا ہوں او آئی سی نے انتہائی غلط اقدام اٹھایا ہے. پاکستان کو اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے, اور جو بھی اس میں شرکت کرے گا وہ بھارت کا جو کشمیر میں ظلم ہے, کشمیری مسلمانوں کا خون جو بہایا جا رہا ہے وہ اس کا ساتھ دے گا. اور کم از کم میں ذاتی طور پہ یہ سمجھوں گا کہ وہ بھارت کے اس جرم میں برابر کا شریک ہوگا. بھارت کو مدعو کر کے او آئی سی نے انتہائی غلطی کی ہے. اب ان کے پاس وقت ہے کہ واپس چلا جائے. اگر واپس نہیں گیا تو میری تو کم از کم اور جتنے زیادہ میں دوستوں سے بات ہوئی ہے زیادہ تر لوگ اس بات کے حامی ہیں کہ پاکستان کو اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے, اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو او آئی سی سے ہی باہر نکل آئے. کیونکہ ہم ہر وہ چیز جس سے ہمارے مسلمان بھائیوں کا دل دکھتا ہو, یہ صرف کشمیری مسلمانوں کی بات نہیں ہے. کشمیریوں کو تو بھارت میں کسی جگہ چین نہیں ہے. مسلمانوں کو بھارت میں صرف اس لیے لنچ کر کے مار دیا جاتا ہے سر بازار, اور پولیس کچھ نہیں کرتی کہ وہ مسلمان ہیں, اور صرف اس شک کی بنا پر اس بنا پہ مار دیا جاتا ہے کہ کہیں انہوں نے گائے کا گوشت کھایا ہے. تو آپ کیسے ایسے ظالم لوگوں کو آپ مدعو کر سکتے ہیں او آئی سی میں؟ بہت فاش غلطی ہے. او آئی سی کو اب بھی دوبارہ اس کے اوپر اپنا دیکھنا چاہیے, اور جو سربراہ اس میں شریک ہو رہے ہیں, جو وزیر خارجہ اس میں شریک ہو رہے ہیں, ان کو اب بھی اس سے ریووک کر دینا چاہیے. جنرل صاحب, لیکن اس میں پھر جیسے کہ ہم پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں, مذاکرات کے ذریعے سے معاملات کو حل کرنا چاہیے, پھر یہ تو ایک اچھا پلیٹ فارم تھا نا کہ مذاکرات کے ذریعے بھارت کو پوری اسلامی دنیا سمجھا دیتی. بھارت کو اسلامی دنیا نے یہ تو بات کسی نے نہیں کی کہ بھارت کو کشمیریوں کا حق خودارادیت دینا چاہیے. جب تک وہ یہ بات بھارت سے علیحدہ بات کی جائے, او آئی سی وہ پلیٹ فارم نہیں ہے. او آئی سی سے پلیٹ فارم سے کشمیر کے بارے میں, فلسطین کے بارے میں, بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں آواز اٹھنی چاہیے. اگر تو او آئی سی آواز اٹھانے کو تیار ہے پھر تو پاکستان کو شرکت کرنی چاہیے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ او آئی سی سے اگر نکلنا پڑتا ہے تو پاکستان کو یہ قیمت بھی دینی چاہیے, اور مسلمان ملکوں کو یہ سبق ملنا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے قاتلوں کو اسی ٹیبل پر نہیں بٹھا سکتے جہاں پہ تمام مسلمان ملک کے سے وزراء خارجہ موجود ہوں گے. سر آخر میں ایک بات اور بھی فرما دیجئے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کہ آرٹیکل 35A ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے مودی حکومت سازش کر رہی ہے, تو کشمیری اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں. تو جس طرح سے فلسطین کے اندر یہودیوں نے اپنی بستیاں بسائی, اسی طرح سے مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں کو بسانے کا منصوبہ ہے مودی سرکار کا, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں تو پہلے عرض کر رہا ہوں نا جی, کشمیریوں کی ضرورت نہیں ہے ہندوستان کو. وہ ان کو قتل عام کر رہا ہے وہاں پہ, ان کو ختم کرنے کے درپے ہے. اس کے لیے وہ ہر وقت اقدام اٹھانے کو تیار ہے. اور کوئی اس میں آپ کا, میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے آج پڑھا ہو اخبار میں, سپریم کورٹ, بھارت کی سپریم کورٹ نے ان کے 11 ریاستوں کو حکم دیا کہ کشمیریوں کا تحفظ کیجیے. ایسے ملک میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سینٹی پرویل کرے گی؟ ایسی جب آپ لوگوں کو وہاں پہ, آپ کو یاد ہو جب 48 میں جموں میں قتل عام کیا تھا, 1.5 لاکھ مسلمانوں کو
اس بہانے بلا کر کے آپ کو پاکستان بھیج رہے ہیں، ان کو سب کو شہید کر دیا گیا تھا. وہ تو جو بیلنس ہے آبادی کا تناسب ہے، اس کو بدلنے کے لیے بھارت کسی حد تک جانے کو تیار ہے. یہ پاکستان کم از کم اس میں کشمیریوں کے پوری طرح ساتھ ہے اور امید کرتا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ اس چیز کو سمجھے گی اور وہ فیصلہ نہیں دے گی، کیونکہ جو آن کوئی ایشو ہے کشمیر کا، اس سے کشمیر میں آگ اور تیزی سے بڑھے گی اور بھڑکے گی. اس سے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بھارت کی دوسری ریاستوں میں جہاں پر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں ان کو بھی ایک لفٹ ملے گی اور بھارت کا اس سے نقصان ہوگا. جی چلیں جنرل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ پاکستان کے معروف جنرل غلام مصطفیٰ صاحب. اسرائیل کے حوالے سے جنرل مشرف کا جو متنازع بیان تھا اس پر بھی گفتگو کر رہے تھے، ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ مسئلہ کشمیر کا حل اگر ہونا ہے تو وہ اسلامی دنیا کو بھی اپنی آواز اٹھانی چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو مقبوضہ کشمیر کو فلسطین بنانے کی تیاریاں بھارت کی طرف سے کی جا رہی ہیں اس کے خلاف بھی عالم اسلام اور اسلامی دنیا کو اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کو متحد ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اسرائیل کی اگر بات کر لی جائے، اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. جنرل مشرف کے دور میں ہم نے دیکھا کہ جنرل مشرف نے خود اقرار کیا کہ وہ جوئش کمیونٹی سے امریکہ میں مل چکے ہیں، خطاب کر چکے ہیں. انہوں نے ترکی کے اندر اپنے وزیر خارجہ جو اس وقت ہوتے تھے خورشید قصوری صاحب، ان کو بھی بھیجا اور ان کی ملاقات کروائی اسرائیلی فارن منسٹر سے. تو جنرل مشرف کے اپنے نظریات اسرائیل کے بارے کیا ہیں، اسی حوالے سے خود ان کی زبانی اگر سن لیں تو پھر مزید اس پہ بات بھی کر لیں گے. پہلے وہ سن لیتے ہیں کہ جنرل مشرف نے اسرائیل کے حوالے سے کیا وہ جذبات رکھتے ہیں اور یہودیوں سے اسرائیل سے تعلقات کے حوالے سے ان کے کیا نظریات ہیں، اور کیا ماضی میں بھی پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے کوششیں کرتا رہا ہے. پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. مشرف صاحب، ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے پاکستان کو؟ ہے جی، سمجھا نہیں. آخری میں 2-3 سوالات چھوٹے پوچھ رہا ہوں. پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے؟ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں. ابھی نہیں کر سکتے ہم. یہ میرے نام سے بڑی آ رہا ہے کہ میں نے کہا ہے. بالکل میں نے یہ نہیں کہا ہے، اس وقت ہو بھی نہیں سکتا ہے یہ. ہم ابھی اسرائیل کو نہیں تسلیم کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کسی ملک کے ساتھ انکلوڈنگ اسرائیل، نہ تو اس ملک کی جا کر جھولی میں بیٹھیں، نہ اس سے دشمنی لیں کہ وہ ہمارے خلاف ایکٹیویٹی کرے. اور اسرائیل اور یہ جوئش کمیونٹی جو ہے یہ انفلوئنشل کمیونٹی ہے میڈیا میں، بینکنگ میں، فائنانس میں. تو ہم جب ان کے خلاف ہوتے ہیں تو یہ خامخواہ میں ہمیں دنیا میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے ہمیں. تو کیوں ہم نقصان اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے ایک وہ جو ہے نا مڈل پاتھ، وہ میں نے ضرور ریکمینڈ کرتا ہوں. میں ہمیشہ جو رائٹسٹ سرکلز ہیں وہ بڑے تنقید کرتے ہیں، جو رائٹ کے ایلیمنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل تو ایک اسلام دشمن سٹیٹ ہے. اور مشرف صاحب نے اپنے دور میں بھی 2005 میں قصوری صاحب کو بھیجا، ہاتھ پات ملوایا. تو اسرائیل ایک اسلام دشمن ملک ہے مشرف صاحب؟ دیکھیں، کوئی یہ میں دنیا کی انٹر اسٹیٹ ریلیشنز میں میرا جو ایکسپیرینس ہے، کوئی کسی کے ساتھ لو افیئر نہیں ہے کسی کا، نہ کوئی کسی سے دشمنی کرتا ہے. ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اپنے انٹرسٹ ہیں دوسرے ملک کے ساتھ. جہاں وہ انٹرسٹ کا ملاپ ہوتا ہے ادھر دوستیاں ہوتی ہیں، جہاں ان انٹرسٹ کا کلیش ہوتا ہے ادھر وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ کوئی سب کے ہی خلاف ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو. یہاں بہت سے عرب ملک جو ڈائریکٹلی کنسرنڈ ہیں ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں اسرائیل کے. اگر نہیں ہے تو میل ملاپ ہو رہا ہے، ان سے بات چیت ہو رہی ہے، بیہائنڈ ڈور ہر چیز ہو رہی ہے. ایک ہم ہی ہیں جو ہم نے زہر اٹھائی ہوئی ہے اور اپنے آپ کا نقصان کرتے پھر رہے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ آپ ایریل شیرون کے بڑے فین ہیں، یہ کہا آپ نے اسرائیل کے ایریل شیرون کا فین ہوں میں، یہ کہا آپ نے کسی انٹرویو میں؟ ایریل شیرون کے کیا کہا؟ میں بڑا فین ہوں، یہ بات کوٹ ہوئی آپ کے نام سے. میں نے ان کی تعریف ایک ملٹری پوائنٹ آف ویو سے، ایک ملٹری یہ جو 3 جنگیں ہوئی ہیں عرب اسرائیلی وارز، ادھر ان کا ملٹری کردار پیورلی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے ایک کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ان کی اسٹریٹجی، ان کی اپلیکیشن، ان کی دلیری کو دشمن کے مان لینا چاہیے. مشرف صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب آپ اقتدار میں تھے تو ایک امریکی دورہ امریکہ کے دوران آپ نے جب اقتدار میں تھے تو اپنے ایک امریکی دورے کے دوران آپ نے کچھ اور ان سے بات چیت بھی ہوئی تھی آپ کی یہودی لابی سے، جوئش لابی سے. آپ کے خیال میں یہ پاکستان کے لیے آپشن ہونا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی ریاست کا بعض حلقے کہتے ہیں کہ جی کوئی براہ راست تصادم نہیں ہے، تو اسرائیل کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟
کئی اور جو مسلم ممالک انہوں نے یہ کیا ہوا ہے آلریڈی. جی بالکل کرنی چاہیے، اور میں نے کیا تھا. بالکل سب کرتے ہیں، اپنا اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. ہم ایک ہے کہ ہم اپنا انٹرسٹ نہیں، ہم دوسروں کا انٹرسٹ دیکھ رہے. ارے یار تم اپنا دیکھو میاں، اپنے آپ کو ٹھیک کرو. میں نے یہ شروع کیا تھا. بالکل دیکھیں اوورآل ہمیں پتا ہونا چاہیے اسرائیل کے ساتھ ہمارا جھگڑا جو ہے مسلمانوں کا جھگڑا، پاکستان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہمارا کیا جھگڑا ہے؟ صرف یہی ہے نا کہ وہ یہودی ہیں، تو ایک ریلیجیس ہمیں ایک وہ ہے کہ یہ یہودیوں سے ہماری دوستی نہیں ہو سکتی. آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. ناؤ اگر اب یہ ان سے سب سے پہلے تو مسلمانوں کا ہمارا اور پاکستان کے بھی جھگڑا یہ ہے پیلسٹائن، اس کے اندر جیروسلم ہے، اس کے اندر ان کی جو سیٹلمنٹس یہ کر رہے ہیں ویسٹ بینک میں وہ ہے، اور جو پیلسٹینین ریفیوجیز پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں ان کی ریٹرن کے بارے میں. یہ تین چیزیں ہیں. ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہم ان سے بات کر سکتے ہیں اور ہمیں بات کرنی چاہیے ان سے. جی ہاں ناظرین کرام، جنرل مشرف جو پاکستان کے سابق صدر رہے، ان کی گفتگو آپ نے سن لی. 2012 میں ان کے نظریات یہ تھے کہ وہ ایریل شیرون جو تھے ان کے بہت بڑے فین تھے، اور اب 2018 کے اندر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ جو معاملہ ہے پاکستانیوں کا یا مسلمانوں کا، وہ اسلامی نقطہ نظر سے ہے. اسے جنرل مشرف کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں، اور اگر اسرائیل سے تعلقات اگر پاکستان نے قائم کرنے ہیں تو اس میں اس اسلامی نقطہ نظر کو، یہودیوں سے تعلقات کو اور اس بات کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ان کو جدید نیشن کی جو انٹرسٹ ہوتی ہیں ان کو دیکھنا ہے. یہ کہنا تھا جنرل مشرف کا. تو سوال یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے برملا اور واضح طور پر یہ کہا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور حلیف نہ بناؤ. پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 70 سالوں سے فلسطینی قربانیاں دے رہے ہیں. اگر پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر ان کی قربانیوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کی قربانیاں تو رائگاں گئیں، ان کی قربانیاں تو بے فائدہ گئیں. تو پھر یہ سوال ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ اسرائیل کے ساتھ بھارت نے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں. تو بھارت کے جب تعلقات ہیں، اسرائیل پاکستان کے خلاف ہر وہ کام کر چکا ہے جو بھارت کرتا رہتا ہے، اور اسرائیل کی ایجنسیاں انڈین ایجنسیوں سے مل کر بلوچستان میں تخریب کاریاں کر چکی ہیں، اور اسرائیل سب سے زیادہ اسلحہ جو ہے وہ انڈیا کو بیچ رہا ہے، اور پھر وہ اسلحہ مقبوضہ کشمیر میں بھی استعمال ہو رہا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ پاکستان چاہے اسرائیل سے تعلقات بھی قائم کر لے، چاہے پاکستان اسرائیل کو تسلیم بھی کر لے، چاہے پاکستان اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم کر لے، تب بھی اسرائیل پاکستان کا کبھی بھی سچا اور مخلص دوست نہیں ہو سکتا. ہم نے دیکھا کہ ترکی کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، اور یہ تعلقات کوئی آج سے نہیں ہیں، بلکہ 1950-51 کے بعد جو ہے یہ تعلقات ترکی کے ساتھ شروع ہو گئے تھے، جو اس وقت ان کی سیکولر حکومت تھی ان کے ساتھ. لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ترکی اور اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جو آپس میں ان کی نوک جھوک چلتی رہتی ہے، اور کئی دفعہ ایسے تنازعات بھی ہوئے ہیں کہ تعلقات ختم کرنا پڑے ہیں. اور پھر اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کوئی ایک عام ملک نہیں ہے، باقی ملکوں کی طرح کوئی ایک ایسی قوم نہیں ہے کہ جن سے تعلقات قائم کیے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بلکہ اسرائیل کا نظریہ یہ ہے کہ اسرائیل چاہتے ہیں کہ دنیا میں صرف اور صرف یہودیت کا غلبہ ہو، اور انہی کا حق ہے کہ وہ دنیا پر حکمرانی کریں. اور اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ بیت المقدس جو ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اسرائیل کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ان کا حق ہے، یہ ان کی ملکیت ہے. پورے کے پورے فلسطین پر اسرائیل قبضہ جمانا چاہتا ہے، اور پچھلے 70 سالوں سے اسرائیل نے فلسطینیوں کا جو قتل عام کیا وہ دنیا کے سامنے ہے. لاکھوں فلسطینی اسرائیل نے قتل کر دیے. اور پھر گریٹر اسرائیل نامی جو منصوبہ ہے اسرائیل کا، جس کا ہدف یہ ہے کہ عراق، شام، ترکی، سعودی عرب، ایران، پاکستان تک جو ہے وہ اپنے آپ کو وسعت دینا چاہتا ہے.
تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں، وہ حقائق ہیں کہ اگر ہم ان کو سامنے رکھ کر یہ سوچیں کہ پاکستان اگر اسرائیل سے تعلقات قائم کر لیتے ہیں تو پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، پاکستان کے لیے بہت زیادہ فوائد مل جائیں گے، پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا، تو یہ سمجھنا انتہائی غلط اور احمقانہ سوچ ہے، بیوقوفی والی سوچ ہے، اس کو زائل کرنا ہوگا۔ پاکستانی قوم کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گی، اور اگر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو پاکستانی قوم پہلے بھی سڑکوں پر نکلی ہے اور اب بھی یہ جانتی ہے کہ دنیا کا جو واحد ملک جو یہودیت کا نام لیتا ہے، یہودیت کی وجہ سے اپنے ہاں لوگوں کو بلاتا ہے، یہودیت کی وجہ سے اپنے ملکوں اپنے لوگوں کو نیشنلٹی دیتا ہے، اور جس کا مذہب بھی یہودیت ہے، جس کا کوئی قانون نہیں ہے، آئین نہیں ہے، صرف اور صرف ان کا جو ہے وہ تورات ان کا مذہب ہے اور ان کا آئین ہے، تو ایسے ملک کے ساتھ تعلقات پاکستان کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں سعودی عرب پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ قاسم سلیمانی جو ایرانی پاسداران انقلاب کے سربراہ ہیں، ان کا ایک نیا بیان سامنے آیا ہے۔ قاسم سلیمانی نے جمعے کے روز اپنے ایک بیان میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان سے باز آ جانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ قاسم سلیمانی نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کو پیسے دے کر ایران میں حملے کروا رہا ہے۔ اس کا مطلب براہ راست یہ ہوا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ سعودی عرب دونوں مل کر جو ہے ایران میں حملے کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ایرانی پاسداران انقلاب کے جنرل جو ہیں قاسم سلیمانی بہت بدنام بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے عراق اور شام اور یمن کے اندر جو ہے وہ جس طرح سے خانہ جنگی مسلط کی، اس کی وجہ سے جس طرح سے لوگوں کا قتل عام ہوا وہ دنیا کے سامنے ہے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان اگر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا اپنی سرحدوں کے اندر تو ایرانی جو فورس ہے، ایرانی جو پاسداران انقلاب ہے، وہ گھس کر پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کریں گی۔ تو اور اس سے پہلے بھی پچھلے ہفتے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک باقری ہیں جنرل تھے، یہ میجر جنرل ہیں پاسداران انقلاب کے، ان کا بھی اسی طرح کا بیان سامنے آیا۔ 2016 میں بھی جو ایران کے آرمی چیف تھے ان کا بھی ایک بیان سامنے آیا تھا کہ وہ پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کا کہتا رہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، لیکن دوسری طرف سے ایران بدلے میں پاکستان کو کیا دے رہا ہے کہ ایران پاکستان پر حملے کی باتیں کرتا ہے۔ ایران کو پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں، پاکستان کے اندر سعودی عرب کی جو $20 ارب کی سرمایہ کاری ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی، تو اس حوالے سے پاکستان کی گورنمنٹ کا جو اب تک کا نقطہ نظر ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے، کیونکہ اب تک کوئی ایسی بڑی مذمت نہیں کی گئی، ایسی بڑی بات نہیں کی گئی کہ ایران کس طرح سے پاکستان میں حملے کی بات کرتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف سے ہم نے دیکھا کہ 909 کلومیٹر کی طویل سرحد بلوچستان کے ساتھ ہے، پاکستان کے بلوچستان میں ایران کے ساتھ ملتی ہے، وہاں پر کلبھوشن یادو جیسے نیٹ ورک آ جاتے ہیں، پاکستان کی چوکیوں پر مارٹر گولے فائر کیے جاتے ہیں، اور پاکستان سے غیر قانونی سمگلنگ کی جاتی ہے، اربوں ڈالر کی جو ہے کرنسیاں پاکستان سے ایران سمگل کی جاتی ہیں، پیٹرول بھیجا جاتا ہے، اور بہت سے ایسے شواہد ہیں جن کی وجہ سے ایران کے وہ سارے کے سارے پاکستان کی مخالفت میں جو مظالم ہیں، جو جرائم ہیں، وہ آشکار ہوتے ہیں۔ تو اب پاکستان کو سٹینڈ لے لینا چاہیے، اور پاکستان اور سعودی عرب کی جو تعلقات ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے جو بھی کوئی کوشش کرے، چاہے وہ اپنا ہو، چاہے وہ غیر ہو، چاہے پڑوسی ملک ہو یا کوئی اور ہو، اس کے خلاف پاکستان کو سختی سے نمٹنا چاہیے۔ یہی سب سے بڑی اور یہی سلامتی اور یہی آزادی کا ایک تقاضا ہے۔ پاکستان آزاد ملک ہے اور آزادی پر یقین رکھتا ہے، تو اس حوالے سے پاکستان کو اچھی طرح سے غور کرنا چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کو کیا معاملات رکھنے ہیں، ایران کے ساتھ پاکستان کو کیا معاملات رکھنے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ انڈیا اور ایران نے مل کر پاکستان کے اہداف کو، پاکستان کے مفادات کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ افغانستان کی منڈیوں پر اس وقت جو قبضہ ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ایران کا ہے، جبکہ پہلے پاکستان کا اثر و رسوخ ہوتا تھا، اور پھر پاکستان پر جو حملے ہوتے رہے وہ بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ پاکستان کو اب اپنی خارجہ پالیسی کو دوبارہ سے ریویو کرنا چاہیے، اور ایران اور انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں انہیں ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں امریکہ میں سعودی عرب کی پہلی خاتون سفیر مقرر کر دی گئی ہیں، ریما بنت بندر بن سلطان ان کا نام بتایا جاتا ہے، اور سعودی عرب کی طرف سے یہ امریکہ میں پہلی خاتون سفیر ہیں جن کو امریکہ میں متعین کیا گیا ہے، اور یہ جو خاتون ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دفتر میں ان کی مشیر بھی رہ چکی ہیں، اور ان کی یہ کزن ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے جو والد ہیں وہ بھی 20 سال جو ہے امریکہ میں سفیر مقرر رہ چکے ہیں سعودی عرب کی جانب سے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ریما بنت بندر ہیں یہ خود بھی امریکہ میں تعلیم حاصل کر چکی ہیں، اور اس سے ایک بات اور ظاہر ہوتی ہے کہ سعودی عرب پر جو الزامات تھے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ
عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اس کا بھی ازالہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے اب ایک اور طرف دنیا کو بتانے چلا ہے کہ اگر وہ اپنے سفیروں کو بھی اپنی طرف سے عورتوں کو بھی سفیر مقرر کر سکتا ہے، تو اس پر بڑی بات کی جا رہی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات اس کے بعد مزید اچھے ہوں گے۔ اور ایک خبر اور سامنے آئی ہے کہ جو پہلے امریکہ کے اندر سعودی عرب کے سفیر تھے شہزادہ خالد بن سلمان، جو شاہ سلمان کے بیٹے ہیں اور ولی عہد محمد بن سلمان کے بھائی ہیں، وہ پہلے سفیر تھے، ان کو واپس بلا لیا گیا اور نائب وزیر دفاع کا عہدہ بھی دیا جائے گا۔ اسی بارے سے بات کر لیتے ہیں، امریکہ سے اس وقت مسئلہ پر موجود ہیں جناب موئز اسد صدیقی صاحب۔ اسد صدیقی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ یہ فرمائیے کہ سعودی عرب کی طرف سے پہلی مرتبہ کسی خاتون کو امریکہ میں سفیر مقرر کیا گیا ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں پر خاتون کو سفیر مقرر کرنا، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور پھر اس سے جو سعودی عرب پر اعتراضات ہوتے تھے کہ وہ عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، ان اعتراضات کا بھی تو ازالہ ہو جاتا ہے؟ موئز اسد صدیقی صاحب سے دوبارہ رابطے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ کے اندر سعودی عرب کی جانب سے جو پہلی خاتون سفیر مقرر کی گئی ہیں ریما بنت بندر، ان کی وجہ سے، ان کو مقرر کرنے کی وجہ سے اسلامی دنیا کے اندر اور امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے کیا فائدے ہوں گے اور کیا اس میں خدشات بھی ہیں؟ موئز اسد صدیقی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ سے جوائن کیا۔ یہ فرمائیے گا کہ جو امریکہ کے اندر سعودی عرب کی پہلی خاتون سفیر مقرر کی گئی ریما بنت بندر بن سلطان، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پہلی مرتبہ کسی خاتون کو سفیر مقرر کیا گیا امریکہ کے اندر؟ ایک بڑا پیغام اس لحاظ سے یہ ہے جا رہا ہے کہ سعودی عرب ماڈرن کی طرف آ رہا ہے کہ جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں ایک میسج جائے، اور یہ ایک پازیٹیو پیغام امریکہ کے لحاظ سے، اور خاص طور پہ گزشتہ دنوں جو معاملات خراب ہوئے تھے، جو گزشتہ دنوں جو واقعات تھے، خاص طور پہ جمال خشوگی کے بعد، تو ایک امپریشن بہت الگ سا پڑا ہوا تھا عرب کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو وہ ڈیمیج ہوا تھا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ نہیں جی ہم کوئی کنزرویٹو کنٹری نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا پیغام ہے، اور اس میں جو ہے وہ واضح طور پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سوچا سمجھا ایک فیصلہ ہے جس کے تحت واشنگٹن کو یا دنیا کو ایک پیغام دینا ہے کہ ہم جو ہے اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم کو سمجھا جاتا ہے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے یا ہمارے جو اسلامی قدامت پسندی کے حوالے سے۔ جی، لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائیں کہ یہ جو خاتون ہے امریکہ کے، چونکہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں، وہاں دیکھتے ہوں گے کہ سعودی عرب کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی ہے امریکہ کے اندر، اور سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں، تو یہ خاتون کوئی نئی تبدیلیاں لے کر آئے گی ان کے تعلقات میں، یا پھر اس میں کچھ مزید ان کا سعودی عرب کا اچھا امیج جو ہے وہ دنیا میں سامنے آئے گا؟ جی، بنیادی طور پہ ایک بات واضح طور پہ تھوڑی سی تلخ حقیقت ضرور ہے کہ امریکن حکومت کے ساتھ ہمیشہ سعودی عرب کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، آپ یہ کہہ لیں مفاد کا رشتہ رہا ہے، لیکن پبلک ٹو پبلک بہت خراب تعلقات ہیں، سعودی عرب کا کوئی بہت اچھا امپریشن نہیں ہے، خاص طور پہ اسلامی جو ہماری قدامت پسندی ہے اس کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو واقعات بعد میں ہوئے ہیں، یا 9/11 میں بھی جو انوالومنٹ تھی زیادہ تر اس میں سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے تھے، تو عام عوامی سطح پہ اس کا امپریشن اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن جو تعلقات ہیں حکومت سے ہمیشہ بہت اچھے رہے ہیں، چاہے وہ بش کے زمانے میں ہوں یا اوباما کے زمانے میں، یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں جو بالکل ایک غیر متوقع طور پر بہت زیادہ ہی اچھے تعلقات ہیں۔ تو اس وقت جو ان کی میں سمجھتا ہوں کہ خاتون کی جو سب سے بڑی آزمائش ہے اور جو سب سے بڑا کام ہوگا، یہ عوامی طور پہ سعودی عرب کے جو امپریشن ہے اس کو بہتر بنانے کا۔ جارج ٹاؤن یونیورسٹی امریکہ کی معروف یونیورسٹیز میں سے ایک ہے، اور اس کی انہوں نے سے تعلیم حاصل کی جو کہ واشنگٹن کے قریب ہے، تو یہ میرا اپنا خیال یہ ہے، اور میرا خیال بھی یہی ہے کہ یہ اس ماحول کو اچھی طریقے سے پہچانتی ہیں کہ اس وقت عوام کی سطح پہ کس طریقے سے معاملات کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ جیسے میں دیکھتا ہوں کہ یہاں ترکی نے کوشش کی ہے، اور ترکی نے تھوڑے سے اپنے تعلقات یہاں کے عوام سے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، یہاں انہوں نے اپنے ادارے قائم کیے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہیں کہ عوامی سطح پہ سعودی عرب کے امپریشن کو بہت زیادہ بتائیں۔ یہاں بتا دوں کہ سلمان کی جب بات ہے ان کا بھی طور پہ پڑھ رہا تھا، لیکن ایک واقعے نے اس پورے جو ان کا جو ایک شخصیت تھی اس پہ ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا تھا، اور امریکہ میں اس پہ بہت سخت مخالفت ہے، ایون ریپبلکن سے بھی، ڈیموکریٹ سے بھی، اور عوامی سطح پہ۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو یہ خاتون کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو پورا کر پاتی ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ان کو
عوامی حمایت کی ویسے اتنی ضرورت پڑے نہ پڑے، ہمیشہ جو ہے اپنے مفاد کے حوالے سے سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات کبھی خراب نہیں ہوئے سوائے شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے علاوہ. جی چلیں صدیقی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ تھے ہمارے ساتھ امریکہ سے موئز اسد صدیقی صاحب. امریکہ کے اندر پہلی مرتبہ سعودی عرب کی جانب سے کسی خاتون کو سفیر مقرر کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے جو قدامت پسندی کا الزام سعودی عرب پر لگایا جاتا ہے، اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر یہ جو الزام تھا اس کا ازالہ ہوگا. اور پھر ساتھ ساتھ اس خاتون کو جو سفیر مقرر کیا گیا ہے ان کے حوالے سے کہا گیا ہے یہ بہت تجربہ بھی رکھتی ہیں اور یہ سعودی عرب اور امریکہ کو اور امریکی عوام کو قریب لانے میں بھی اہم کردار ادا کریں گی. لیکن بہرحال اس پر جہاں بہت سی اچھی باتیں ہو رہی ہیں وہیں پر اس پر اعتراضات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. بہت سے لوگ اس پر اعتراضات بھی کر رہے ہیں کہ کسی خاتون کو کیوں سفیر مقرر کر دیا گیا. لیکن یہ سعودی عرب کا اپنا اندرونی معاملہ ہے جو انہوں نے اس پر فیصلہ کیا. اور اس کے علاوہ ایک اور سعودی عرب سے جو خبر ہمارے پاس ہے جس پر ہم نے بات کرنی تھی آج اپنے پروگرام میں، وہ ہے سعودی عرب اور چین کا ایک دوسرے کے قریب آنا اور چین کے ساتھ ہے سعودی عرب کے نئے تعلقات کا، نئے معاہدوں کا ہونا. تو سعودی ولی عہد اپنے ایشیا کے دورے کے پہلے مرحلے میں پاکستان پہنچے تھے، پھر دوسرے مرحلے میں انڈیا گئے تھے اور پھر تیسرے مرحلے میں وہ چین پہنچے تھے. اور چین کے اندر انہوں نے تقریباً 12 جو مین معاہدے ہیں ان پر دستخط کیے اور ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ 30 کے قریب جو معاہدے ہیں ان پر دستخط ہوئے. اس میں جو فیکٹس اینڈ فگر سامنے آئے ہیں اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ تقریباً 20 ارب ڈالر سے زائد کے جو ہیں معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں. اور سعودی عرب نے چین کو کہا ہے کہ وہ چین سے جدید ٹیکنالوجی اور چین سے جدید جو توانائی ہے، دفاعی توانائی ہے، طاقت ہے، اس کے حصول کے لیے چین سے تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا. اور پھر چین کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر بہت سے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی سعودی عرب میں شروع ہونے جا رہے ہیں. اور ایک اور اس میں جو اس دورے کے دوران ایک اور خبر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ سعودی عرب کے ولی عہد نے کہا کہ سعودی عرب کے اندر اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر چینی زبان کو سکھایا جائے گا. اور چینی زبان کو سکھانے کے حوالے سے ولی عہد کے اس بیان کے بعد سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں چینی زبان کے لیے خصوصی طور پر اسپیشل جو کورسز ہیں ان کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے کہ جو چینی زبان سیکھنا چاہے تو وہ سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں سیکھ سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے جب انگلش نہیں سیکھی ہے تو استعماری دور ان پر جب غالب نہیں آیا ہے تو وہ انگلش سیکھنے کے حوالے سے وہ اپنی روایت، اپنے کلچر، ثقافت کو نہیں چھوڑ سکے ہیں تو وہ چینی زبان کس طرح سے وہ سیکھیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک مخصوص طبقہ ہونا چاہیے جو چینی زبان کو سیکھے اور وہی سعودی جو چینی زبان کو سیکھیں وہ چند لوگ ہوں جو ایک طرح سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو رابطے کے اعتبار سے اپنا کردار ادا کر سکیں. تو یہ ایک بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری طرف سے اگر پاکستان کو دیکھ لیا جائے تو پاکستان کے اندر بھی چینی زبان سکھانے کے حوالے سے بڑی زور و شور سے باتیں چل رہی ہیں. لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھ لیا جائے تو پاکستان کی جو زبان ہے اردو وہ چین کے اندر نہیں سکھائی جا رہی جس طرح سے سکھائی جانی چاہیے. پھر اسی طرح سے سعودی عرب کو اور دیگر خلیجی ممالک کو پاکستان کو یہ باور کرانا چاہیے کہ بھائی سعودی عرب کے اندر پاکستانی بہت زیادہ مقیم ہیں تو سعودی جو لوگ ہیں وہاں ان کی جو یونیورسٹیاں ہیں، اسکول ہیں، ان میں باقاعدہ اردو سکھانے کے حوالے سے غور و فکر ہونا چاہیے. کیونکہ پاکستانیوں کا اور تقریباً دنیا کی 1 ارب کے قریب جو لوگ ہیں، 1 ارب سے کچھ کم 22 کروڑ پاکستانی ہیں، پھر بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، پھر اسی طرح سے 20 کروڑ جو ہیں وہ انڈیا کے مسلمان ہیں. یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ اردو بولتے ہیں. تو اردو سکھانے کے حوالے سے سعودی عرب میں اس طرح کے سینٹرز ہونے چاہیے اور یونیورسٹیوں میں بھی ہونے چاہیے. اور پھر پاکستان کو اور دیگر اسلامی دنیا جو اردو بولنے والے ہیں ان کو بھی باور کرانا چاہیے کہ چینی زبان سے زیادہ اہم اردو زبان ہے تاکہ کمیونٹی جو ہے وہ آپس میں جو تعلقات ہیں جو بات چیت کرنے کے وہ قائم رہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. ایک اور خبر ہمارے پاس ہے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سوڈان میں حکومت تحلیل کر دی گئی ہے، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. سوڈانی جو صدر تھے عمر البشیر جو طویل عرصے سے صدر ہیں، جس طرح سے مصر کے صدر حسنی مبارک تھے اور جس طرح سے علی زین العابدین تھے یا اسی طرح بشار الاسد تھے، ان کی طرح سوڈانی صدر بھی بہت عرصے سے تقریباً 30 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. سوڈان کے صدر عمر البشیر جو ہیں صدارت کے منصب پر فائز ہیں اور بنیادی طور پر یہ ایک جنرل ہیں اور یہ ان کو اقتدار ملا تھا. اور ان کے دور میں سوڈان 2 حصوں میں بھی تقسیم ہوا ہے، جنوبی سوڈان اور شمالی سوڈان. تو اس سے پہلے سوڈان کے اندر جو احتجاجی مظاہرے ہیں وہ پچھلے 1.5 مہینے سے جاری ہیں. اور یہ مظاہرے کس بنیاد پر شروع ہوئے اس کا ایک پیچھے بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ سوڈان کی عوام یہ کہہ رہی تھی کہ روٹی مہنگی ہو گئی ہے اور بنیادی جو ضروریات زندگی ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں، لہٰذا حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے کیونکہ حکومت ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہی. تو 1.5-2 ماہ سے یہ احتجاجی
جی مظاہرے جاری ہیں سوڈان کے اندر، اور پھر اپوزیشن جماعتیں بھی جو صدر عمر البشیر ہیں اس کو ہٹانے کے خلاف متحد ہوئی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ عمر البشیر کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ سعودی عرب کی طرف سے ایک وفد بھی گیا، اور باقی بھی جو خلیجی ممالک ہیں انہوں نے بھی کہا کہ سوڈان کے معاملے میں وہ تعاون کریں گے اور مسئلے کو حل کروانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن کل جمعے کے دن جو ہے صدر عمر البشیر نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی، قوم سے خطاب کیا۔ اس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے، جو ان کی کیبنٹ ہے، اسے وہ تحلیل کر رہے ہیں، اور اس کی جگہ پر عبوری طور پر انہوں نے جو گورنرز تھے، صوبوں کے گورنرز کو متعین کیا ہے، ان کے ہاتھ میں کنٹرول دے دیا ہے سوڈان کا۔ تو سوڈان کے اندر ایمرجنسی نافذ ہے، حکومت تحلیل کر دی گئی ہے، نئے جو وزیر اعظم ہیں جو سوڈانی صدر کے بہت قریب ہیں ان کو ایک وزیر اعظم کا عہدہ بھی دے دیا گیا ہے، اور اب آنے والے حالات کیا ہوں گے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اپوزیشن اس بات پر بضد ہے کہ حکومت کو جانا چاہیے اور دوبارہ سے انتخابات ہونے چاہیے، عمر البشیر کو مستقل طور پر ہٹا دیا جائے۔ اور یہ بات تو دنیا جانتی ہے کہ جب کرسی کا مزہ کوئی چکھ لے تو وہ اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ معمر القذافی نے اس پر اپنی جان دے دی، اور حسنی مبارک نے کئی سال جیل میں گزار کر یہ بات بتا دی کہ وہ از خود نہیں ہٹنا چاہتے تھے جب تک کہ انہوں نے عوام نے زبردستی ان کو نیچے نہیں اتارا۔ اور یہی بات علی زین العابدین جو تیونس کے صدر تھے جب وہ بھاگ گئے وہاں سے، اور اسی طرح بشار الاسد نے 7.5 سال 8 سال سے جو 60-70 لاکھ جو شامی ہیں ان کو اپنے ملک سے نکال دیا، اور 10 سے 15 لاکھ شامیوں کا قتل عام کروا دیا۔ بشار الاسد نے اس کے باوجود کرسی نہیں چھوڑی ہے، تو عمر البشیر کس طرح سے کرسی چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن دوسری طرف سے جو صحیح جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے عرب بہار کے نام پر خلیجی ممالک کے امن و امان کو تباہ و برباد کیا گیا، اسی طرح سے سوڈان کو مزید تباہ کرنے کے لیے اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ مظاہرین کو مشتعل کیا جائے، ان کو کھڑا کیا جائے، اور ان کو اپنی حکومت کے خلاف کیا جائے۔ اس میں جو بنیادی طور پر نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بیرونی دنیا ہے، جو استعماری سوچ رکھنے والے ہیں، وہ اسلامی دنیا کو ایسے ممالک کو قرضے دیتے ہیں۔ جب وہ قرضے اس قدر لے چکے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے آپ کو سنبھالنے کا موقع نہیں ہوتا، تو پھر ان سے وہ من مانے فیصلے کرواتے ہیں۔ جب من مانے فیصلے وہ قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف اس طرح کی عوام کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اب سوڈان کی یہ صورتحال ہے معاشی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سوڈان کے اندر تیل بھی ہے، دنیا کے بحر احمر کے اوپر جو ہے سوڈان جو ہے ریڈ سی کے اوپر واقع ہے، وہاں سے دنیا کے بڑے بڑے جہاز گزرتے ہیں، اور ان جہازوں کے ذریعے سے سوڈان کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہاں پر غربت ہے، اور غربت کی وجہ سے کئی سوڈانی دوسرے ملکوں میں روزگار کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہاں پر کرپشن کو ختم کر دیا جائے، بدعنوانی بددیانتی کو ختم کر دیا جائے، تو وہیں اپنے وسائل جو ہیں وہ کافی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب سوڈان جو اسلامی دنیا کا ایک بڑا ملک تھا، اس کو پہلے تو تقسیم کیا گیا 5-6 سال پہلے، اس کو 2 حصوں میں توڑ دیا گیا، ایک حصہ عیسائیوں کو دے دیا اور ایک حصہ مسلمانوں کو دے دیا۔ تو افریقہ کے ممالک کے اندر بھی وہی سوچ، بالخصوص اسلامی دنیا کے اندر وہی سوچ دوبارہ سے پروان چڑھ رہی ہے کافروں کی، استعماروں کی، کہ جو اسے پہلے 2011 کے اندر عرب بہار کے اندر دنیا نے دیکھا۔ اس لیے مسلمانوں کو اس سے باخبر رہنا چاہیے۔ خدشات بہت عجیب ہیں، حیران کن ہیں، تو اسلامی دنیا کو تعاون بھی کرنا چاہیے۔ سوڈان برادر ملک ہے، اگر وہاں پر امن و امان صحیح نہیں ہوگا تو مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، سوڈان بھی پھر شام بن جائے گا، عراق بن جائے گا، یمن بن جائے گا۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے۔ بہرحال دنیا میرے آگے کے پروگرام کے لیے آج کی جو اہم اور تازہ خبریں تھیں جن پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنی تھی، اس پر آج کے لیے اتنا ہی۔ اس حوالے سے اگر آپ پروگرام کے حوالے سے کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں تو ہمارے آفیشیل جو اکاؤنٹس ہیں انہیں آپ فالو کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر دنیا میرے آگے نام سے ہمارا آفیشیل پیج ہے، اسے فالو کر سکتے ہیں۔ ٹویٹر پر ہمارا اکاؤنٹ ہے دنیا میرے آگے کے نام سے، اس کے ذریعے سے آپ ہم تک رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جی میل کے ذریعے سے بھی آپ ہمیں دنیا میرے آگے جی میل پر ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے اس کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے دنیا میرے آگے نام سے، اسے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا 24 اردو چینل ہے اس کا آفیشیل پیج ہے 24 اردو ٹی وی، اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا 24 اردو ٹی وی کے نام سے یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے اسے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ہماری تمام کی تمام ویڈیوز جو ہیں 24 اردو ٹی وی پر موجود ہوتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔